أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 111 of Dora Quran 2024. सूरह तौबा पढ़ रहे हैं हम, और आज इंशाल्लाह उसी के मज़ामीन और उसी की तफसील मुसलमानों को जहाद और क़िताल के हुक्म की रोशनी में देखेंगे। अ, इस सूरत का बैकग्राउंड मैं जब भी मतलब शुरू किया था हमने जिस वक्त, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था। और अब सबसे मेरी ये गुजारिश है कि जो सूरह तौबा को समझना चाहते हैं, वो अगर बाकायदा दौरा नहीं सुन रहे तो वो कम से कम सूरह अनफाल के जो असबाक हैं वो जरूर देख लें। सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को हुक्म है, मालकुम, तुम्हें क्या हुआ है, इज़ा क़ील लकुम, जब तुम्हें कहा जाता है, इन इनफिरू, निकल आओ। नफरी से निकला है ये नफरा, एक फौज का कूच करना, एक ग्रुप का इकट्ठा कूच करना। और ये जंग की इस्तिलाहात में, अरबी की जंगी इस्तिलाहात में है। जैसे हम कहते हैं कितनी नफरी है, कितनी बड़ी टीम है, या कितनी बड़ी फौज है, या जो जो फौज आ रही है उसमें कितने लोग हैं। इसका लुग़वी मतलब है कूच करना। जब तुम्हें कहा जाता है कि तुम कूच करो फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, अस्साक़ल, तो सकल से निकला है ये सा काफ लाम, जिसका लुग़वी मतलब है कशिश सकल या ग्रेविटी। यानी जमीन में जो जो एक मकनातीसी ताकत है जो इंसान को जमीन के साथ चिपका के रखती है, बल्कि जो कुछ जमीन पर है उसको जमीन पर रखती है, वो उसको ग्रेविटी कहते हैं। और उसको हम उर्दू में कशिश सकल कहते हैं। और ये लफ्ज, ये रूट जो है, इसका मतलब अ, वो बोझ है। इस सकल, साकिल होना का मतलब है भारी हो जाना, यानी जमीन से ना उठ पाना। बहुत ही बामानी लफ्ज है। जब तुम्हें कहा जाता है कि तुम कूच करो अल्लाह की राह में, असाकल तुम, तो तुम भारी होकर गिरे जाते हो, इलल अर्द, जमीन की तरफ। इसमें एक पोशीदा मतलब ये है कि जब अल्लाह की राह में तुम्हें कूच का कहा जाता है, तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे इस जमीनी जो तुमने अपनी जिंदगी का मकसद समझा हुआ है कि इस जमीन के साथ चिपक के रहना है और इसकी खिदमत करनी है, और ये मेरे खेत हैं, ये मेरे कारोबार हैं, ये मेरा खानदान है, ये मेरा घर है, इन सब चीजों से अल्लाह तुम्हें बुलंद कर रहा होता है, अल्लाह तुम्हें उठा रहा होता है। और तुम, जैसे सूरह अल आराफ में मसलुल कर्ब गुजर चुकी है कि इंसान को इन आयात के जरिए अल्लाह ने उठाना था इस दुनिया से, लेकिन वो जमीन की तरफ माइल हो गया। और उसकी मिसाल उस कुत्ते की है कि अगर उस पे बोझ डाला जाए तो भी वो हाँफता है, और अगर उस पे बोझ ना डाला जाए तो उसकी फितरत में ये हाँफना, यलहस का लफ्ज है, ये शामिल है। सो इंसान की फितरत गो के ये नहीं है कि वो जमीन के साथ चिपक के रहे। वो जन्नत से आया है, अल्लाह ने उसको वहां पे तख्लीक किया था इस दुनिया में एक खास मकसद पूरा करने के लिए, और फिर वापस इसको वहीं जाना है। वो मताउन इलाहीन, मुस्तकर व मताउन इलाहीन। लेकिन अल्लाह कहता है कि जब तुम्हें अल्लाह की राह में कूच करने का हुक्म दिया जाता है, तो तुम भारी होकर, जैसे तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आ जाता है और तुम जमीन पर गिरने लगते हो या जमीन की तरफ माइल हो जाते हो। अरजी तुम बिल हयात दुनिया, अर्जी तुम, क्या तुम राजी हो गए हो, क्या तुम्हें पसंद है, बिल हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी, मिनल आखिरा, आखिरत के मुकाबले में। फमल फमा मताउल हयात दुनिया, बस नहीं है ये सामान, मता ये फायदा, अल हयात दुनिया, दुनिया
کا جو بھی تمہاری زندگی کا سامان ہے فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا۔ یہاں پہ تمہیں جتنا وقت ملا ہے، سب سے بڑا کمپیرزن وقت کا ہے، اور یہ سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اگر کسی کو یہاں 100 سال کی زندگی مل جائے اور وہ اس کے بعد 50 سال ایک وینٹیلیٹر پہ پڑا رہے، تو بھی جب وہ اس کی روح یہاں سے رخصت ہوگی اور وہ آخرت کا حساب اس کے ساتھ ہوگا، تو وہ زندگی، وہ ابدی ہے، وہ اٹرنل ہے، وہاں پہ وقت نہیں ہے۔ 100 سال کی زندگی اور 150 سال کی زندگی بھی اگر کوئی پا لے، اس زندگی کے مقابلے میں یہ ایسا ہے جیسے پلک جھپکنا۔ قرآن میں ہے کہ وہ کہیں گے شاید ہم وہاں ایک دن رہے یا دن کا بھی کوئی حصہ۔ تو صرف وقت کے حساب سے آپ دیکھ لیں، باقی اس کی کشادگی اور اس کا اس کے اندر جو نعمتیں اللہ نے تیار کی ہوئی ہیں، یا اس کے اندر جو عذاب ہے، وہ دنیا کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ بھی دنیا اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ الا تنفرو، الا اگر نہیں نکلو گے، تنفرو تم کوچ کرنے، یعذبکم وہ تمہیں عذاب دے گا، عذاباً علیما۔ عذاب علیم کس کے لیے آتا ہے قرآن میں؟ منافقوں کے لیے آتا ہے۔ تو اگر تم اس منافقت میں مبتلا رہو گے اور یہ کوچ تم نہیں کرو گے، تو وہ تمہیں ایک دردناک عذاب دے گا۔ اور دردناک عذاب منافقوں کے لیے آیا ہے قرآن میں بیشتر جگہوں پہ، وَيَسْتَبْدِلْ اور وہ بدلے میں لے آئے گا، قومن ایک ایسی قوم کو، غیرکم جو تمہارے سوا ہے۔ تم کوئی خاص، ایسے خاص نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی منتخب کیا ہے اور یہاں پہ اللہ تمہیں تمہارے ہاتھ سے ہی اپنا کام کروائے گا۔ اگر تم اس کے حکم کے مطابق کوچ نہیں کرو گے، قتال میں حصہ نہیں لو گے، جہاد نہیں کرو گے، تو وہ تمہیں وہ عذاب دے گا جو منافقوں کے لیے مخصوص ہے، اور وہ تمہیں تبدیل کر دے گا، اور ایک ایسی قوم وہ تمہاری جگہ لے آئے گا۔ اور قوم نہیں بتایا گیا کہ وہ کون ہے، وہ مومن ہیں، وہ کافر ہیں، وہ بنی اسرائیل ہیں، وہ بے دین ہیں، وہ کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں بتایا۔ تمہاری جگہ وہ ایک اور قوم لے آئے گا، غیرکم، ولا تضروہ اور تم اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے، شیئا کچھ بھی، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ اگر تم نصرت نہیں کرو گے اس کی، یعنی اس پیغمبر کی، اس حق پرست کی جو تمہیں قرآن کی طرف بلا رہا ہے اور تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق اور پیغمبروں کی سنت کے مطابق تمہیں حکم دے رہا ہے جہاد کا، قتال کا، تم اگر اس کی مدد نہیں کرو گے۔ یہ میثاق النبیین ہے، جو نبیوں سے اور پھر قوموں سے میثاق کتاب ہے، کہ جو تمہیں یہ کتاب لا کے دے گا اور یہ شریعت لا کے دے گا، تو اس کی مدد کرو گے۔ فقد نصرہ اللہ پس تحقیق اس کی مدد کی ہے اللہ نے، اذا خرجہ الذین جب اس کو نکالا، الذین کفروا کافروں نے۔ یہ ہجرت مدینہ کا سین ہے، مشہور اور سین ہے، روایات اور احادیث اس کے بارے میں ثقہ ہمارے پاس موجود ہیں، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے، اور وہ آپ کے تعاقب میں نکلے اور آپ نے غار ثور میں پناہ لی تھی، تو جب اس کو نکالا ان لوگوں نے جو کافر تھے، ثانی اثنین نے دوسرا دو میں سے، یعنی وہ دوسرے تھے، دونوں میں دو لوگ وہاں سے نکلے تھے، اس ہما فی الغار جب وہ دونوں اس غار میں تھے۔ اور یہ غار ثور ہے، جو جن لوگوں کو سعادت نصیب ہوئی ہے، دیکھا ہے انہوں نے، کچھ لوگ اس کے اندر بھی گئے ہیں، انہوں نے وہاں بھی وہ وہ جگہ دیکھی ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اذ یقول لصاحبہ جب وہ کہتے تھے اپنے دوست سے، صحبت کرنے والا دوست، لا تحزن تم گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اتنا خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے یہ سیرت کا، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق پریشان تھے، ظاہر ہے ان کو آوازیں سنائی دے رہی تھی لوگوں کی غار کے باہر،
اور جن لوگوں نے غار ثور دیکھا ہے، اس کی انٹرنس بہت چھوٹی اور بہت تنگ ہے، اور انسان کو بہت جھک کے اس میں داخل ہونا پڑتا ہے، اور اندر پھر ایک پورا کمرہ جیسا ہے جس کی چھت خاصی اونچی ہے، اور یہ لوگ وہاں پہ آرام کر رہے تھے، اور وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق پریشان تھے، اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ لا تحزن، تم گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنی یہ خوبصورت بات ہے کہ انسان کسی بھی پریشانی میں اگر یہ بات کرے اور اس کو یہ واقعہ معلوم ہو، تو انسان کے دل میں ایک ڈھارس بنتی ہے، ایک ایک انسان کے دل میں ایک امید جاگتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ، پس نازل کیا اللہ نے، سکینتہ، اپنی سکینت، اپنی تسکین، علیہ، کیونکہ وہاں پہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے سو گئے تھے۔ یہ حضرت عائشہ کا بھی قول ہے کہ تم میں دو صدیق ہیں، ایک میرا باپ جس کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا جب آپ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے اور غار ثور میں تھے، اور ایک میں ہوں جس کے سینے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا جب آپ نے آخری سانس لی تھی۔ یہ خوبصورت روایات ہیں ہمارے دین کی، اور یہ ہسٹری ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے ان پہ اپنی سکینت نازل کی، وَأَيَّدَهُ، اور اس کی مدد کی، بِجُنُودٍ، ایسے لشکروں سے، لم تروہا، جو تم نے نہیں دیکھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ، اور کر دی وہ بات ان لوگوں کی، کفرو، جو کافر تھے، سفلا، پست کر دی، نیچی کر دی، وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کا کلمہ، هِيَ الْعُلْيَا، وہی عالی ہے، وہی اونچا ہے، وہی بالا رہنے والا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ انفرو، تم نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، معاف کیجیے گا، خفافن، ہلکا، وثقالا، یا بھاری، تم اللہ کی راہ میں نکلو، چاہے تم ہلکے ہو، تمہارے پاس بھاری ہتھیار نہ ہو، یا تم بھاری ہو، وجاہدو، اور تم جہاد کرو، جد و جہد کرو، بے اموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ قتال، یعنی جو سورہ توبہ جس جہاد کا ذکر ہے، قتال یعنی دست بدست لڑائی، اور اسلحے سے اور ہتھیاروں سے لڑائی، اور دشمن سے ایسی لڑائی جس میں اس کی جان لی جائے یا اپنی جان قربان کی جائے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے جہاد کا، یعنی یہ جہاد کا وہ درجہ ہے، یہ جہاد میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا ہے کہ یہ کوشش، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ کے دین کو سیکھنا، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اپنا وقت اللہ کے دین کی خدمت میں خرچ کرنا، اپنی صلاحیت، کوئی پڑھا سکتا ہے تو وہ پڑھا رہا ہے، کوئی سمجھا سکتا ہے، کوئی سکھا سکتا ہے تو وہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد وہ کوشش ہے جو آپ اپنے اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور اس کا حکم بجا لانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ جب دنیا میں آپ یہ کوشش شروع کرتے ہیں تو اس کا اینڈ، یعنی یہ جو جینوین کوشش ہے، جو سچی کوشش ہے، اس کا انجام بالآخر اس دنیا میں شیطان کے بنائے ہوئے اس نظام کو چیلنج کر دیتا ہے۔ جیسے اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ فائنانس میں ہے، اور اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ سود اس پوری دنیا میں اس وقت جو انتشار ہے، جو تباہی ہے، جو غریب ممالک غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو لوگ اس دنیا میں مٹی اور گھاس کھانے پہ مجبور ہیں، اگر اس دنیا میں بینکوں کو چیلنج کر دیا جائے اور بند کر دیا جائے تو یہ ساری بھوک ختم ہو سکتی ہے۔ اگر اس دنیا میں جو دوسرے لوگوں
کا استحصال کرنے والے ادارے ہیں جن کا نام لینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کو روک دیا جائے تو اس دنیا سے بھوک کا اور افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اگر بھوک اور افلاس ختم ہوگی تو چوری ختم ہو جائے گی، اور جب چوری چکاری ختم ہوگی تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی، جب غربت کا خاتمہ ہو جائے گا تو کتنے سارے معاشرتی جرائم کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا۔ اگر یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ پھر اللہ کی راہ میں نکلے ان اداروں کو یہ بتانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تم کتنے بڑے دھوکے میں ملوث ہو، کتنے بڑے دھوکے میں تم پھنس گئے ہو، اس شخص کی اور اس گروہ کی اور اس فوج کی پھر اس دنیا میں یہی حیثیت ہوتی ہے کہ ان کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور وہ لڑائی صرف عدالتوں میں اور زبان سے، جہاد باللسان اور جہاد بالقلم کی حد سے وہ لڑائی نکل جاتی ہے، اس میں قید ہوتی ہے، اس میں صعوبتیں ہوتی ہیں، اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں جان کا زیان ہوتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ قرآن کی عظیم الشان تفسیر لکھنے والے سید قطب شہید جو مصر میں منسٹر ایجوکیشن تھے، پھانسی پہ لٹکائے گئے تھے۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ مولانا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن جیل میں لکھی ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کے خیالات اور ان کی سوچ ایسی بن گئی تھی جو حکومت وقت کے لیے خطرہ تھی، اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ سو یہ راستہ آسان نہیں ہے، یہ سمجھنا کہ میٹھا میٹھا دین اور ڈرائنگ روم میں اور اے سی میں اور ہیٹر کے سامنے بیٹھ کے اور اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کے قرآن بیان کرنا، یہ ایک سٹیج ہے، یہ ایک مرحلہ ہے جس سے انسان کو آگے نکلنا ہوتا ہے۔ اگر وہ جہاد میں سچا ہے اور اگر وہ واقعی اپنے خالق سے اس قلب سلیم کے ساتھ ملنا چاہتا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا ہے کہ اس دن کسی کی خیر نہیں ہے سوائے اس کے جو اپنے رب کے پاس اپنا قلب سلیم لے کر آیا، کہ اس نے اپنے دل کو سلامت رکھا، اس نے اس ہدایت کو سلامت رکھا جو اس کے خالق نے اس کو دی تھی۔ سو تم نے مال اور اولاد اپنی اپنی جانوں سے جہاد تم نے کرنا ہے، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس وقت دنیا میں امیر ترین قوم اور سب سے کثرت میں پائی جانے والی قوم اور بڑی بڑی فوجیں رکھنے والی قوم مسلمان ہیں، اور آپ باقی دنیا میں ذرا پھر مسلمانوں کا دوسرا حشر بھی دیکھ لیں جو ہو رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایسا کیوں ہے، وہ یہ راز ہے۔ نکلو تم اللہ کی راہ میں اور کوشش کرو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو کان عرضا قریبا، اگر کوئی مال غنیمت قریب ہو، وسفرا قاصدا اور سفر آسان ہو، لتبعوک تو وہ آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری سبق ہے۔ ہم اگر کوئی قریبی مال غنی، یہ جنگ بدر میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں اور مسلمان بھی دیکھ چکے تھے، یہ چھوٹے قافلے پہ حملہ کریں کہ زیادہ نقصان نہ ہو، ہمارا زیادہ نقصان نہ ہو، تو یہ تو تمہارے ساتھ ہو جاتے، ولیکن اور لیکن بعدت بعید دور نظر آیا علیہم ان پر، الشقۃ وہ راستہ، وسیحلفون اور عنقریب یہ حلف اٹھائیں گے، قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لو استطعنا اگر ہم سے ہو سکتا، اگر ہماری استطاعت ہوتی، لخرجنا معکم تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، یہلکون انفسہم وہ ہلاک کر رہے ہوتے ہیں اپنی جانوں کو، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون البتہ یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ منافقوں کی پہچان کرائی جا رہی ہے کیونکہ ہر ایک گروہ کی پہچان کرائی گئی ہے۔ یہ کفار ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، یہ اہل کتاب کفار ہیں، یہ اہل کتاب مشرک ہیں، یہ وہ ہیں جن کے تم سے معاہدے ہوئے ہیں امن کے، یہ وہ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہوا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اس ریاست کو اب ہر گروپ کی پہچان کرا رہا ہے، کیونکہ اس ریاست نے مدافعتی جنگ لڑ رکھی ہے،
اور اب یہ جنگ کے قابل ہے، اور اب ان کو یہ اصول سکھانے بہت ضروری ہیں۔ سو ریاست کے اندر جو منافق بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پہچان کرائی جا رہی ہے، جیسا کہ مکہ میں جو بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو یہ تم میں سے نہیں ہے، اسی طرح جو مدینہ میں تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے قافلوں پہ تو جو ڈاکے ڈالنے کے لیے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ سامان ہاتھ آ رہا ہے، لیکن جب دور کی کوئی مہم بتائی جاتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ حنین ہوا تھا، تبوک ہوا تھا، تو پھر تو یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ تبوک میں خاص طور پہ یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم تو ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک، معاف کرے اللہ تمہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وارننگ دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ لما اذنت لہم، کیوں تم نے اذن دیا تھا ان کو، کیوں تم نے ان کو اجازت دی تھی، حتی یتبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائیں، لکل لذینہ، تمہارے لیے وہ لوگ، صدقو، جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور تم جان لو جھوٹوں کو۔ سو جنہوں نے ایکسکیوز دیا تھا کہ ہم نہیں جا سکتے، یا تو بہت زیادہ گرمی ہے، ایک یہ ایکسکیوز تھا، دوسرا یہ تھا کہ ہماری فصلیں پکی پکی کوئی فصل تھی وہاں پہ تو وہ پک چکی ہے، اور اگر ہم چلے گئے اور جب ہم واپس آئیں گے تو یہ خراب ہو چکی ہوگی، تباہ ہو چکی ہوگی، ہم نے یہ فصل کاٹنی ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے کہ تم نے کیوں ان کو اجازت دی پیچھے رہنے کی، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں سچے اور جھوٹے کی پہچان کرا دے۔ لا یستاذنک الذین، نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ، یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر، ان یجاہدوا، یہ کہ وہ جہاد کریں، بے اموالہم و انفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ریاست مدینہ میں ایک کلیئر کٹ ڈسٹنکشن اللہ نے سمجھا دی کہ جو لوگ تمہارے ساتھ مشکل سفر کرنے میں اور اللہ کی راہ میں نکلنے میں تعامل کرتے ہیں اور تمہارے پاس آ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے اگر ایسا نہ ہوتا، اور اگر ایکسکیوزز دیتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے متقیوں کو۔ انما یستأذنک، اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ سے جو اجازت مانگتے ہیں، جو اذن آپ سے مانگتے ہیں، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ ان کا کوئی ایمان ہے اللہ پر اور نہ یوم آخر پر۔ دوبارہ سے میں آپ کو ایک ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ متقی کی تعریف دیکھیں جو بقرہ سے شروع ہوئی ہے، اور اب یہاں پہ سورہ توبہ میں متقی کی کیا تعریف کر رہا ہے اللہ۔ یہ وہ ہیں کہ جب انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور اپنی جان سے اور اپنے مال سے جہاد کرو، تو یہ ایک قدم نہیں پیچھے ہوتے، نہ یہ بہانہ کرتے ہیں، نہ یہ ایکسکیوز دیتے ہیں۔ اس کی ایک بہت خوبصورت مثال میرے استاد نے دی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تمہیں یہ کہا جائے کہ آؤ قرآن پڑھو، یہ جہاد کی ابتدا ہے نا، آؤ سیکھو، سیکھو تو صحیح اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور وہاں پہ اور کیونکہ میں نے خواتین کو ہی پڑھایا ہے، تو ہمارے جو بہانے ہوتے ہیں اور ہمارے جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں، آم، بہت بہت دکھ ہوتا ہے سن کے، اور میں گو کہ میں کسی کو جج نہیں کر سکتی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ جب اللہ کا کلام سننے کے لیے بلایا جائے تو تھوڑا وقت اس کو ضرور دیا کریں، کوشش کیا کریں، اور پھر جو وقت آپ وہاں پہ نہیں لگا سکتی کسی وجہ سے، وہ وقت بھی آپ قرآن کے سیکھنے میں لگائیں۔ بھلے آپ کسی ایک خاص کلاس میں نہ جائیں، کوئی ایک خاص سیشن نہ اٹینڈ کریں، لیکن اپنے وقت کا وہ حصہ پھر کوشش کریں کہ قرآن میں ہی انویسٹ کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں کہ یہ جو اجازت آپ سے مانگتے ہیں نا چھپنے کی اور ایکسکیوزز دیتے ہیں، ان کا اللہ اور یوم آخر پہ کوئی ایمان نہیں ہے، وارتابت قلوبہم، اور شک میں ہیں ان کے دل، یہ متوحش ہیں، یہ شک میں ہیں۔
अर्ताबत, हम्म, रैब, उससे निकला है ये। ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनके दिल शक में पड़े हुए हैं। हाँ, ये मशकूक हैं। फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून, तो ये अपने शक में ही रद्दी हो गए हैं। बड़ी बड़ी खौफनाक आयत हैं ये, और सूरह तौबा वाकई एक अजाब का ताजियाना है, जो हर अहले ईमान को बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत है। इस स्टेज पे पहुंच के आप समझे कि कुरान एक पीक पे पहुंच गया है, और अल्लाह हमें ये बता रहा है कि मैं तुमसे ये चाहता हूँ। इतना कुरान तुमने पढ़ लिया है, इतना सीख लिया है, क्या तुम ये कर सकते हो? अब ये एक टेस्ट है। तो इनको इनके इस फरेब में, इनके इस शक में भटकने दो। ये रद्दी हो गए हैं। अब बहुत मुश्किल है कि ये वापस आए। वलो अरादुल खुरूजा, और अगर वो इरादा करते निकलने का, आ, अगर वो इरादा करते निकलने का, वलो अरादुल खुरूजा लअद्दू, तो जरूर ये तैयार करते लहू उद्दतुन, उसके लिए कुछ सामान। यानी ये आके कहते हैं कि हम तो बिल्कुल तैयार थे, और हमारे घर में इतने कुरान पढ़े हुए हैं और तफसीरें पढ़ी हुई हैं, और हमारी देखें ये पेन और कॉपी है हमारा। हम्म, अगर वो निकलने का इरादा करते, तो वो जरूर उसके लिए तैयार करते कुछ सामान। वलाकिन करे हल्ला, और लेकिन अल्लाह ने नापसंद किया अम्बिया अम्बिअसहुम, इनका उठना। बेसत, बा आइन सा, बेसत का मतलब है उठना। एक रसूल, एक पैगंबर उठाना एक उम्मत में से, इसको बेसत कहते हैं। सो उठने का मतलब ये है कि उस ग्रोह में से उठ के कहना कि मैं ये काम करूंगा, मैं इस पे अपॉइंट हूंगा। अगर ये इरादा करते तो अल्लाह इनको जरूर ये तौफीक देता कि वो इसके लिए कुछ सामान तैयार करते। लेकिन अल्लाह ने ये नापसंद किया है कि ये उठें इस काम के लिए। सब बताऊं, तो इनको रोक दिया है, इनको साकिन कर दिया है, इनको जमा दिया है। वकील उदू, और इनको कहा गया कि बैठ के रहो मअल काइदीन, बैठने वालों के साथ। यानी अल्लाह ताला ने वो तौफीक भी सल्ब कर ली है जो एक इंसान में होती है उठकर काम करने की। लो खरजू फीकुम, अगर ये निकलते तुम्हारे साथ, मा जादूकुम, ये नहीं बढ़ाते तुम्हारे लिए इल्ला खबाला, मगर खराबी। सो ये वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है, और ये वो अल्लाह की सिलेक्शन है, जो उन एक दफा अगर ये एक्सक्यूज दिया कि ये काम तो हम नहीं कर सकते, और ये जो आपने हमें हुक्म दिया है कि आओ किताल करो, आओ और फलां जगह पे जाओ, फलां मुहिम पे जाना है, ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी नौकरी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, हमें उसमें से छुट्टी नहीं मिलनी है। अब हर किस्म के बहाने, ये बहाने मैं बयान करी, मेरा ये मतलब नहीं कि ये इनवैलिड है, ये सब वैलिड है। लेकिन जिस इंसान को ये एहसास हो जाए कि अल्लाह का हुक्म बजा लाना हर चीज पर प्रायोरिटी रखता है, जिसकी तरजीह अल्लाह के हुक्म की तामील बन जाए, वो बहुत मुश्किल है कि इनमें से कोई बहाना इस्तेमाल करे। जो लोग बहाने करते हैं, अगर उनको भी मुहिम में जबरदस्ती शामिल कर दिया जाए, तो अल्लाह कहता है कि अगर ये तुम्हारे साथ निकलते भी, तो ये तुम्हारे लिए खराबी ही बढ़ाते, इनका कोई फायदा नहीं था निकलने का। वला, और ला औज़अ, और वलाउदअ, और ये दौड़ते फिरते, ये जरूर इधर उधर फिरते, खिलालकुम, तुम्हारे दरमियान खिलाल करते हुए, खिलाल इस चीज को कहते हैं, यानी वो तुम्हारी सफों में शामिल होते, तुम्हारी लाइंस में, तुम्हारे इंटरनल सर्कल में शामिल हो जाते। यबगूनकुमुल फितना, तुम्हारे लिए बिगाड़ और फितना चाहते हुए। वफीकुम सम्माऊन लहुम, और इनमें ऐसे भी हैं जो सम्माऊन, जासूस हैं। सो जो लोग शुरू से आमादा नहीं होते जहाद और क़िताल पर जाने के लिए, मुहिम पे जाने के लिए, जान से और माल से अल्लाह की राह में जहाद करने के लिए, उनको इंटरनल सर्कल्स में नहीं शामिल करना चाहिए दीन में। गो के वो कलमा गो मुसलमान होते हैं, उनकी जानें और उनके माल मुसलमानों पर मुहतरम है,
اور وہ اس گروہ کا حصہ ہیں، لیکن ان کو ایسے امور میں نہیں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ وہاں یا تو شرارتیں کریں گے، کیونکہ ان کی نیت صاف نہیں ہوتی۔ وہ وہاں آئے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ تجسس میں ہوتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں، پھر وہ اس پہ تنقیدیں کرتے ہیں، لوگوں کو بد دل کرتے ہیں، یا وہ کسی بری نیت سے آئے ہوتے ہیں، جیسے وہاں پہ کوئی شرارت کرنا، یا وہاں پہ کوئی بگاڑ، انتظامی امور میں بگاڑ پیدا کرنا، یا وہ وہاں جاسوس کے طور پہ آئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں مشکوک ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا، البتہ تحقیق، ابتغوا چاہا تھا انہوں نے، الفتنۃ من قبل، اس سے پہلے بھی بگاڑ چاہا تھا، منافقین کا ہی بیان ہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ، اور انہوں نے قلبو الٹ پلٹ کیا۔ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دھڑکتا ہے اور یہ الٹ پلٹ ہوتا ہے، اور اس کے رجحانات بھی الٹ پلٹ ہوتے ہیں۔ قلب عربی میں جو روٹ ہے، اس کا مطلب الٹنا پلٹنا ہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ کیے انہوں نے تمہارے لیے امور، امر۔ ہم؟ یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ انتظامی امور میں بگاڑ پیدا کرنا، پوری گروہ میں، پورے بورڈ میں اگر کوئی ایک یا دو ایسے لوگ ہوں جن کا اس بورڈ کے ویژن سے مختلف ویژن ہو، یہ عام مینجمنٹ کی زبان میں، تو وہ پوری ٹیم کو خراب کر سکتے ہیں۔ وہ پہلے بھی انہوں نے تمہیں فتنے میں ڈالا ہے، اور انہوں نے الٹ پلٹ کی ہیں تمہارے لیے تدبیریں، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، تم نے بدر جیت لی۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور غالب آ گیا اللہ کا امر، وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ اسے ناپسند کرنے والے تھے۔ یہ آیات، یہ حصہ سورہ توبہ کا 8 اور 9، 8 ہجری میں تو فتح مکہ ہوئی ہے، یہ صلح حدیبیہ کے آس پاس کی آیات، ایسے لگتا ہے جیسے یہ اس کے آس پاس کی آیات ہیں، کیونکہ اس میں معاہدوں کا اور منافقین کا بہت صاف بیان ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب مدینہ میں مسلمانوں کو کافی شافی پہچان ہو گئی تھی، خاص طور پہ یہود کی شرارتیں اور ریشہ دوانیاں، اور یہود کے ذریعے مدینہ کے منافقین کا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک مشن تھا، وہ مسلمانوں پہ کھل چکا تھا۔ اور ان آیات میں خاص طور پہ انہی گروہوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو کہتا ہے اَأْذَن لِی، مجھے اجازت دیں، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ انہی منافقین میں ایسے لوگ ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں نہ جاؤں، میں بڑی مہم پہ نہ جاؤں، اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ الا، خبردار، فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو خود آزمائش میں پڑ چکے ہیں۔ یہ جس دنیاوی آزمائش سے ایکسکیوز کر کے اور بودے بن کے، بغیرت بن کے پیچھے رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آزمائش میں تو انہوں نے، فتنے میں تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، البتہ احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا۔ ان تصب کا حسنت، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم، ان کو بہت برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، یقولو، یہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا، تحقیق ہم نے تو پکڑ لیا تھا اپنا کام، ہم تو بڑے کنٹرول میں ہیں، من قبلو، اس سے پہلے، وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ لوٹتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ اترا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، اگر جنگ میں نقصان ہو، اگر کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے، تو یہ بھولتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا، ہم تو بڑے ان کنٹرول ہیں، ہم تو بڑے ویل انفارمڈ ہیں، ہم تو بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں، اسی لیے تو ہم ان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ اور وہ گھروں میں لوٹتے ہیں اور وہ اترا رہے ہوتے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، لن یصیبنا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے لکھ رکھا ہے ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنین،
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس توکل کرتے ہیں مومن. قل، فرما دیجئے، هل تربصون، کیا تم انتظار کرتے ہو، بنا، ہم پر، کیا تم ہم پر اس چیز کا انتظار کرتے ہو، الا، مگر، احدل حسنین، احدل حسنین. بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، آیت نمبر 52. اور اس کی بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا تم انتظار کرتے ہو ہم پر مگر حسنین، دو خوبیاں، دو خوبصورت چیزیں، کہ اے منافقوں، اے وہ لوگوں جو ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اور ہمیں بے وقوف بودا کہہ رہے ہو، تم تو ہمارے اوپر دو خوبصورت چیزوں میں سے کسی ایک کا انتظار کرتے ہو. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارے لیے، ان یصیبکم اللہ، یہ کہ تمہیں پہنچے اللہ کی طرف سے، بعذاب من عندہ، اس کے پاس سے کوئی عذاب، او بأیدینا، اور یا ہمارے ہاتھوں سے. بالکل جو سورت کا سبجیکٹ ہے، آیت نمبر 52، یہ سینٹرل آیت ہے اس سورت کی، کہ اے منافقوں، اے کافروں، سب سے خطاب، تم ہمارے لیے دو خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کرتے ہو. اور یہی حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے. اس کے ایگزیکٹ الفاظ میں صرف مفاہیم آپ کو بتا سکتی ہوں، کہ اگر وہ جو دعا کرے اور وہ اس کو مل جائے تو وہ شکر کرے، اور اگر وہ نہ ملے تو وہ صبر کرے، اور دونوں پر بہترین اجر ہے. اور یا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے اور وہ کامیاب ہو جائے، اور وہ غازی بن کے اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، وہ غازی بن کے آئے اور وہ وہاں پہ شہید ہو جائے اور وہ شہادت کا درجہ پالے. تو مومن کا معاملہ عجیب ہے. مومن کے لیے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ کسی معاملے میں محروم نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہے، کیونکہ وہ مومن ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت، اور یہ اس سورت کی سینٹرل آیت ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا یہ عذاب کی سورت ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا عذاب پہنچے، یا تو اللہ کے پاس سے اور یا ہمارے ہاتھوں سے. فَتَرَبَّصُوا، بس تم انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. قل، فرما دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے. یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو، کم از کم وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، لیکن وہ اندر سے منافق ہو، شاید اس کو خود بھی نہ پتا، وہ مذبذب ہو، متوحش ہو، وہ شک میں ہو، لیکن اس کے دل میں ایمان صاف نہ داخل ہو. اللہ کہتا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، خوشی سے یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. انکم، بے شک تم، کنتم قوما فاسقین، تم تو ایک نافرمان قوم ہو، تم تو ایک ناپسندیدہ، نافرمان، اللہ کے حکم سے نکل جانے والی قوم ہو. وما منعہم، اور نہیں منع ہوا ان سے، ان تقبل منہم، یہ کہ قبول کیا جائے ان سے، نفقاتہم، ان کا خرچ جو یہ انفاق کر رہے ہیں، الا، مگر، انہم کفروا، یہ کہ وہ انکاری ہوئے، باللہ و برسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے، ولا یاتون الصلاۃ، اور یہ بہت یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ سبق آموز آیت ہے، اور یہ نہیں آتے نماز کے پاس، الا، مگر، وہم کسالى، مگر یہ کسل مندی سے، سستی سے، ولا ينفقون، اور یہ خرچ نہیں کرتے، الا وہم کارہون، مگر یہ ناخوش ہوتے ہیں، کراہت سے خرچ کرتے ہیں. نماز میں سستی، لمبی ساری واک کر کے آئیں گے اور پھر نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں. بہت بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کسی دفتر سے آئیں گے، وہاں پہ سارے کام
भाग भाग के कर रहे होते हैं, तनख्वाह मिल रही होती है, काम करना होता है, लोगों को इम्प्रेस करना होता है, मातहतों को इम्प्रेस करना होता है, अपने बॉस को शायद डिप्रेस करना होता है। सो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत जानफिशानी लगाते हैं, बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। और जब नमाज का टाइम आता है तो नहीं, अल्लाह नमाज अभी तक नहीं पढ़ी। ये अल्लाह ताला ने बड़ी खतरनाक निशानी यहाँ पे बताई है। हाँ, कि वो नमाज की तरफ नहीं आते मगर कसलमंदी से, सुस्ती से। एक निशानी है मुनाफिकों की। ये उनकी निशानी है जो जब अल्लाह की राह में कूच करने का हुक्म दिया जाता है तो भारी हो जाते हैं, अल्लाह का हुक्म बजा लाने में सुस्ती करते हैं। अल्लाह इस सब इन बातों से हमें बचाए, आमीन। फला तौजिब का अमवालुहुम, बस तुझे हैरत में ना डाल दें इनके माल, वला औलादुहुम, और ना ही इनकी औलादें। इन्नमा, इसके ये बड़े मालदार भी होते हैं और बड़े अल्लाह की तरफ से ब्लेस्ड होते हैं, जो हम जिसको ब्लेस्ड कहते हैं, बड़े बड़े घर, खूबसूरत लिबास, गाड़ियां, औलादें, बच्चे, खुशियां, मजे, चर्चे, तमाशे। इन्नमा युरीदुल्लाह, इसके सिवा नहीं है कि अल्लाह चाहता है, लियुअज़्ज़िबहुम, कि उन्हें अजाब दे, बिहा, इन चीजों के जरिए, फिल हयात दुनिया, इस दुनिया में ही। अल्लाह चाहता है कि इन्हें इससे दुनिया की जिंदगी में अजाब दे। अब ये माल और औलाद का फितना बयान करके अल्लाह ताला ने दो तरह से, यानी कि उस माल और औलाद में उनकी आजमाइश होती है, ये तो सच है। माल और औलाद अगर उनको दुनिया में अच्छे भी नजर आ रहे हो तो भी वो उनकी आजमाइश है, क्योंकि उनके आखिरत का हिसाब मुसलसल बड़ा हो रहा होता है, मुसलसल भारी हो रहा होता है। और अगर माल और औलाद इस दुनिया में ही बिगड़ जाएं और हिदायत ना हो तो वो दुनिया में ही अजाब बन जाते हैं। वतज़हक़ा, और निकलें, अनफुसुहुम, उनकी जाने, वहुम काफिरून, और सबसे खतरनाक फितना माल और औलाद का ये है कि इंसान को ये भूल जाता है कि ये आजमाइश है, कि इसकी वजह से उस पे अजाब आ सकता है। सो इस दुनिया में गफलत में मुब्तला हो जाना, कि जब उनकी जानें निकलें तो वो हालत कुफर में ही हो। बहुत बहुत खौफनाक आयत हैं, बार बार पढ़नी चाहिए। वयहलिफून बिल्लाह, और वो कस्में खाते हैं अल्लाह की, इन्नहुम लमिनकुम, बेशक वो तुम्ही में से हैं, वमा हुम मिनकुम, और हालांकि वो तुम में से नहीं है, वलाकिन्नहुम, और लेकिन वो हैं, कौमुन यफरकून, एक ऐसी कौम जो यफरकून, तफरके में है, अलग है, और वो तुम्हारी तरह बहादुर नहीं है, उनके दिल अलग हैं। लो यजिदूना, अगर वो पाए, मलजअन, कोई छुपने की जगह, वलजा से निकला है ये, ठीक है जी। वो वलीजा मैंने आपको बताया था ना, अंदर का दोस्त। यूलिज, कवर कर लेना, यूलिजुल लैला, वो चढ़ाता है रात को दिन पर। सो मलजा, मलजा वो पनाह है जिसे हम ढूंढते हैं और जहां हम छुपने की कोशिश करते हैं। सो अगर वो पाए कोई पनाह की जगह, औ मगारातिन, या कोई गार, औ मुदखलन, या कोई दाखिल होने की जगह, लवल्लव, अलबत्ता वो जरूर फिर जाएं, इलैहि, उसकी तरफ, वहुम यजमाऊन, और वह वहुम यजमहून, जमहा, रस्सी तुड़ा के भाग जाना। तो वो ऐसी हालत में होते हैं कि वो गोया एक जानवर रस्सी तुड़ाते हुए एक जानिब भाग जाए। अगर इन्हें कोई छुपने की जगह या कोई गार या कोई घुसने की जगह नजर आ जाए तो वो फिर कूच नहीं करते, वो अलग हो जाते हैं, और वो रस्सियां तुड़ाते हुए जानवर की मिसाल है उनकी। वमिन हूँ, और इनमें ऐसे भी हैं, मैयल मिजु का, जो लम्स करता है, ताना देता है, फिर सदकात, सदकात में। इनमें ऐसे हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आप पर तान करते हैं इन सदकों में। इन ऊतू मिनहा, बस अगर इन्हें दे दिया जाए इनमें से, रजू, तो वो बड़े खुश हो जाएं। ये मुनाफिकीन जब माल गनीमत की तकसीम भी होती थी तो ये यही कहते थे कि ये इसीलिए तो लड़ते हैं और ये इनको यही चाहिए है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तो बहुत गरीब है और वो हर वक्त लोगों से मांगते हैं। ये सारे ताने, और ये यहूद से आए हैं,
کیونکہ اللہ کا ڈائریکٹ مذاق اڑانے والی قوم اس دنیا میں آج بھی بنی اسرائیل ہے. سو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں وَإِلَّمْ يُؤْتُوا، اور اگر انہیں نہ دیا جائے منہا اس میں سے، اذا ہم یسخطون، اچانک سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، منہ بسورنے لگتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر یہ راضی ہوتے، ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، وقالو، اور یہ کہتے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، سیؤتین اللہ، اب ہمیں دے گا اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول، انا، بے شک ہم، اللہ، اللہ ہی کی طرف، راغبون، ہم اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں، ہم اسی کی طرف راغب ہیں، ہم نے اپنے اللہ کا حکم بجا لانا ہے، اللہ نے ہمیں جتنا بھی کوئی مشکل کام دیا ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے. آج کا سبق یہاں پہ روکتے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس کو آگے پہنچانے والا اور اس پر عمل کرنے والا اہل القرآن بنا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.